हेल्थ का महकमा है वो हमारी बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का विज़न भी है, मेरे चीफ मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि इसको हमने सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है, सबसे ज़्यादा बेहतरी भी लेके आनी है। और क्योंकि अवाम हर एक इंसान जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेहत के मसले मसाइलों से घिरा हुआ होता है, तो हमने एक बहुत बड़ा रिलीफ देते हैं अपने सूबे में। तो इस मुनासबत से मैं चाह रहा था कि आज आप लोगों से कुछ बातें करूं, कुछ चीज़ें जो इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं वो आपके सामने लेके आऊं। दूसरी बात कि मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब को और अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने बहुत अच्छा एक आवाम दोस्त बजट जो है वो पेश किया है, जिसमें बहुत रिलैक्सेशन भी मिली आवाम को। हमारे सेहत के महकमे के लिए तकरीबन 232 अरब रुपए रखे गए हैं, जो एक बहुत ठीक ठाक रकम है। और ये सब चीज़ें थी, मैं चाहता था कि मैं आप लोगों से बात करूं। तो एक छोटी सी हमने प्रेजेंटेशन तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए हमने रखा है ताकि इसमें आप देख सकें कि क्या क्या हमारे इनिशिएटिव्स हैं, क्या क्या जो है वो चीज़ें हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि 232 अरब रुपए जो हैं वो हमने रखे हैं। तो तकरीबन हमारे पास जो स्कीम्स हैं तकरीबन 120 स्कीम्स हैं, जिसमें से जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं वो 89 हैं, 89 हैं। और इसके अलावा कोई 31 जो हैं हमारे पास न्यू स्कीम्स हैं, नए प्रोजेक्ट्स जो है हमने डाले हैं। और जो बहुत करीब हैं जो मुकम्मल होने वाले हैं वो 35 हैं। और काफ़ी अच्छा एक बजट जो है वो इस दफ़ा हमें मिला है। और जैसे कि आपको पता है, जो ही हमारी हुकूमत आई तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि सेहत कार्ड जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यकम रमज़ान से जो है वो सेहत कार्ड बहाल हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, लोगों का इलाज हो रहा है और लोग बहुत मुतमईन हैं इससे। क्योंकि जी देखिए, जिस तरह जब किसी के घर में कोई मरीज़ होता है, कोई परेशानी होती है और जेब में पैसा ना हो, तो उसकी तकलीफ़ का, उसकी परेशानी का अंदाज़ा हम सब लोग लगा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेहत कार्ड क्योंकि अब बहाल हो चुका है, हर एक घराने की जेब में 10 लाख रुपए मौजूद है। वो तकरीबन 1800 से ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज सेहत कार्ड से हो सकता है। तो ये एक नेमत के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा को मिली है और हम इंशाअल्लाह ताला सेहत कार्ड में मज़ीद बेहतरी लेके आएंगे। इसका जो स्कोप है उसको भी बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहते हैं कि हम इसको में अकोमोडेट करें। जैसे कि आपको पता है कि डायलिसिस कितनी तकलीफ़ दे एक इलाज है। बेचारे मरीज़ों को हफ्ते में 2-2 दफ़ा, 3-3 दफ़ा डायलिसिस कराना पड़ता है, जिसमें उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है। और हज़ारों रुपए एक मजदूर जो 20-25-30 हज़ार रुपये कमाता हो और 33-40 हज़ार रुपये इसके इलाज पे लगता हो, वो अपना इलाज कराएगा, अपने बच्चों का पेट पालेगा, किस तरह चलाएगा? तो सेहत कार्ड है, सेहत कार्ड से उसको ये इलाज मुफ्त मिलेगा, बेहतर तरीके से अपने ये इलाज भी हो सकता है, उसके घर का निज़ाम पे ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हम लोगों ने इस बजट में जो है टॉपअप रखा है, रिज़र्व फंड रखा है। जैसे कि हो जाता है कि अगर कोई मरीज़ है उसकी एक लिमिट रुक जाए तो उसका इलाज बंद हो जाता है या उसको मज़ीद पैसे उसमें नहीं होते, उसको अपनी जेब से करने पड़ रहे हो जाते हैं। तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस पे हमने इस दफ़ा इस बजट में जो है रिज़र्व फंड रखा है। अगर किसी का इलाज एक जगह पहुंच जाता है और अगर सेहत कार्ड में पैसे कम पड़ जाते हैं तो उस रिज़र्व फंड से हम जो है उसको अकोमोडेट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला किसी का इलाज जो है वो हम रुकने नहीं देंगे। फ़ोन चाहते हैं बंद कीजिए, ठीक हो गया जी। अब ज़रा हम चलते हैं जी अपने प्रेजेंटेशन से, चीज़ें हम इनिशिएटिव्स लिए हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो ये टोटल EDP तो मैं बता चुका हूँ, नंबर स्कीम्स भी बता चुका हूँ, नियर टू कम्प्लीटेशन भी बता चुका हूँ और जो प्रायोरिटी स्कीम्स हैं वो भी मैं आपको बता सकूँ कि 35 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो कवर होने वाले चाहिए। पहले जी जब हम इधर आए हमने देखा कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो चैलेंज ये है कि जैसे पंजाब है, पंजाब तो ज़मीनी इलाका है, आमद व रफ्त का इतना बड़ा मसला नहीं होता, चैलेंज नहीं होता। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ी सिलसिले भी हैं। आप देख लीजिए, चित्राल को देख लीजिए, फिर आप देख लीजिए इधर स्वात हो गया, हज़ारा साइड हो गया। अगर आम रोड पे 120 किलोमीटर करना हो तो आप 1.5-2 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाके का 30-40 किलोमीटर जो है वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो इन हालात को देखते हुए हमें ये मुनासिब लगा कि एयर एम्बुलेंस जो है खैबर पख्तूनख्वा में होनी चाहिए। क्योंकि अगर खुदा न खासा किसी का कोई हादसा हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो अगर उसको हम किसी बड़े अस्पताल पहुंचाने की ज़रूरत है, वो 4 और 5 घंटे अगर उसको लग जाएं तो वो बहुत बड़े रिस्क में पड़ जाता है।
تو اس کے لیے جی ہم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ ایئر ایمبولینس جو ہے وہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. کچھ ہی مہینوں میں ایئر ایمبولینس سروس جو ہے خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اور جیسے کہ آپ کو میں نے بتا دیا چترال ہو گیا, ملکنڈ ریجن ہو گیا, تو وہاں کے جو مریض ہیں آسانی سے جو ہیں, خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ اس کی ضرورت پڑے, لیکن جب ضرورت پڑے گی تو بآسانی جو ہے ان کو بڑے ہسپتالوں میں لایا جا سکے گا, ڈی آئی خان سے لایا جا سکے گا, وزیرستان سے لایا جا سکے گا. اور یہ بڑا ایک سسٹینیبل پروجیکٹ ہے. اس کو ہم نے جو لانچ کیا ہے اس کو ڈیولی پرپس کے لیے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اور کریں گے بھی, جو سسٹینیبل بھی ہوگا, حکومت کو بھی ریونیو دے گا اور عوام کی خدمت بھی بہت بہتر طریقے سے کی جا سکے گی. تو یہ بہت ایک اچھا انیشیٹو ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ ستمبر تک یا ستمبر سے پہلے ہی یہ ایئر ایمبولینس جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں آپ کو اپنا سروسز پرووائڈ کرتے ہوئے نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد جو دوسری پوائنٹ ہے وہ روبوٹک سرجریز ہیں. روبوٹک سرجریز کا خیال مجھے کب آیا, جب ہم لوگ بیٹھے تھے, ہمارے چیف منسٹر صاحب کی بھی انسٹرکشنز ہیں کہ نئی نئی جو ایجادات ہوتی ہیں, جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے, اسے ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے میں خود کراچی بھی گیا, SIUT گیا, میں نے خود وہاں وزٹ کیا, دیکھا. اور کیونکہ وہاں پر ایک جگہ پہ روبوٹک سرجریز تھی, تو مجھے یہ لگا کہ اگر ہم ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرتے تو یہ ہوگا کہ ہماری جو ڈاکٹرز ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں, وہ دنیا سے ہو سکتا ہے کہ پیچھے رہ جائیں. حالانکہ یہی لوگ پھر باہر ملکوں میں جا کے اپنا سکہ منواتے ہیں, اچھی پرفارمنس دکھاتے ہیں, بڑے بڑے ایوارڈز حاصل کرتے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا. تو روبوٹک سرجری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کئی ایسی سرجریز جو 3 گھنٹے لیتی ہے, وہی سرجریز روبوٹک سرجری کے تھرو جو ہے 45 منٹ یا 1 گھنٹے میں ہو جاتی ہے. پھر اس میں جو ہے سرجریز کی جو پرفیکشن ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو اس کی مناسبت سے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہمارے بزنس پارٹنرز ہیں جس کے ساتھ ہم ایکولیشن کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ خیبر پختونخوا میں ہم روبوٹک سرجریز لے کے آ رہے ہیں, جس سے یہ ہوگا کہ جو ایک آپریشن تھیٹر ایک دن میں اگر مثال کے طور پہ 10 سرجریز کرتا ہے, اس کی OPD کو اس کی آپریشن تھیٹر کو ہم 10 مریضوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو جب یہ ٹیکنالوجی آ جائے گی تو وہی جو ہے 20 یا 25 پہ چلا جائے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں ایک آپریشن تھیٹر میں زیادہ سرجریز کر سکیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ سرجری کی جو کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی. اور تیسری بات کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, جو ہمارے لوگ ہیں, وہ بھی اس نئی ٹیکنالوجی سے سیکھیں گے. ایک ایسے ڈاکٹرز جو ہیں ہم کریٹ کریں گے جو آگے آئیں گے, جو پوری دنیا کے ساتھ قدم سے قدم بنا کے چل سکیں گے, اور ابھی بھی چل رہے ہیں. میں اپنے ڈاکٹرز پہ فخر کرتا ہوں, لیکن یہ ٹیکنالوجیز کی اڈاپشن ہے تو ہماری اس پہ باتیں چل رہی ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا ہم کسی صوبے سے مقابلہ نہیں کریں گے, کیونکہ پورا پاکستان ہمارا ہے, یہ پاکستان کے لوگ ہمارے ہیں, لیکن ہم پوری دنیا سے ضرور مقابلہ کریں گے اور ہم اپنی دنیا کے ساتھ خیبر پختونخوا چل کے دکھائے گا جی. اس کے بعد یہ ایک ایسی چیز ہے, گاما نائف ریڈیولوجی سرجری سینٹر ان پشاور, یہ ایک تحفہ ہے ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے. ایسا ہوتا ہے کہ جب خدا نخواستہ کسی کو برین ٹیومر ہوتا ہے تو 30% کے قریب ایسے علاج ہوتا ہے جو سرجریز کی جا سکتی ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں. جب کسی کو ٹیومر ہوتا ہے یا کینسر ہوتا ہے تو پہلے تو ان کو جو ہے وہ کیمو تھراپی سے گزرنا پڑتا ہے, پھر برین کی سرجری آپ کو پتہ ہے کتنا تکلیف دہ عمل ہے, اس کے بعد دوبارہ اس کا علاج ہونا, کیمو ہونا, ہفتوں تک ہسپتال میں رہنا, پھر کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی ہو جانا اس سرجری کی وجہ سے. یہ ایک عام سی چیز ہے. یہ جب سینٹر بن جائے گا تو 30% تک کے تقریباً ایسے لوگ ہوں گے جو برین ٹیومر کا شکار ہوں گے. خدا نہ خاصہ جب کسی کو یہ تشخیص ہوگی کہ ان کو برین ٹیومر ہے تو نہ اس کو کیمو کرانے کی ضرورت پڑے گی, وہ آئے گا اس ریڈیولوجی سینٹر میں, اس کو ٹائم دیا جائے گا 45 منٹ, 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, جتنا بھی لگتا ہے, اس سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہوتا. اس میں اس کو یہ تھراپی دی جائے گی جس میں میرے خیال میں کوئی سرجری نہیں ہے, کوئی کٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور صرف یہ 45 منٹ 1 گھنٹے کی ٹریٹمنٹ کے بعد وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ ہسپتال میں رہے گا اور گھر جائے گا اور اس کا سارا علاج ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو ایک پیناڈول لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, اور اس کا یہ برین ٹیومر جو ہے اس مشین, اس سینٹر کے تھرو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا.
آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں کینسر کی تعداد زیادہ ہے، کافی ہمارے مریض جو ہیں لاکھوں روپے لگاتے ہیں، صرف 2-3 سینٹرز ہی جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں اور لاکھوں روپے لگا کے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو ہم خیبر پختونخوا میں لے کے آ رہے ہیں، اور اسی سال جو ہے اسی فسکل ایئر میں اس کو ہم لگائیں گے، عوام اس سے فائدہ اٹھائیں گے، بلکہ پورا پاکستان اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ جیسے کہ آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ ہماری کیپٹل سٹی اسلام آباد میں بھی یہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، یہ ایک بہت اچھا سا ماڈل ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، یہ فار ہیلتھ، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر فار ہیلتھ ہے یہ۔ اس میں یہ ہے کہ جی ہم پورے اپنے ڈپارٹمنٹ کو بیسیکلی ہمارا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم پورے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے ڈیجیٹلائز کرنا چاہتے ہیں، پیپر لیس کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جی کہ مانیٹرنگ، اچھی مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ 80% مسئلوں کا حل ہوتا ہے۔ جب آپ کی نظر نہیں ہوتی، جب آپ لوگ مانیٹر نہیں کر رہے ہوتے، جب ہم چیزوں کو دیکھ نہیں رہے ہوتے تو اکثر جو ہے وہ لیکیج ہو جاتی ہے، بدنیتی نہیں ہوتی لیکن سستی ہو جاتی ہے۔ تو اس مناسبت سے ہم کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنا رہے ہیں، جو جگہ ہم ابھی فائنل کر چکے ہیں، اس بجٹ میں اس کے پیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم رکھ چکے ہیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ جی ہم ہر ہسپتال کو اپنے اس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے ساتھ لنک کریں گے، اور وہاں پر کیمراز نصب کیے جائیں گے، ان کی جو ایمرجنسیز میں لگائے جائیں گے، ان کی او پی ڈیز میں لگائی جائیں گے، اور یہاں پر پورا ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہوگا جو ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھے گا۔ اس کے تھرو ہم ڈاکٹرز کی اٹینڈنس کو بھی میک شور کریں گے، اس کے تھرو ہم جو ہے ایکوپمنٹس کی جو یوٹیلائزیشن ہے ان کا صحیح ہونا اس کو بھی ہم مانیٹر کریں گے۔ اوور آل اگر کوئی کمپلین آتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ بھی ہم اس کے تھرو جو ہے وہ کیٹر کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا سا نظام ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اگر کوئی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے تو وہاں پر جب یہ کیمراز لگے ہوں گے، وہاں سکرینز ہمارے پاس لگی ہوں گی، تو اس طرح ہو جائے گا جیسے کہ منسٹر ہیلتھ جو ہے وہ اس ہسپتال میں موجود ہے۔ میری ٹیم جب کہیں کال کرے گی تو منسٹر ہیلتھ کے ریفرنس سے کال کرے گی۔ اور دوسرا میں آلریڈی آپ کو بتاؤں کہ میں انسٹرکٹ کر چکا ہوں کہ تمام ہسپتالوں میں جو ان کی ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی اور اکوپمنٹس کی لسٹ جو بورڈز ہیں وہ ہم لگانے جا رہے ہیں، تاکہ جب مریض جاتا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ وہاں پر کیا کیا فیسلٹیز اور کون کون سے ڈاکٹرز اویلیبل ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور اس کے جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیسنز کا ایک بہت بڑا چیلنج رہتا ہے حکومت کو۔ اربوں روپے کی ہم میڈیسنز خریدتے ہیں، اپنے ہسپتالوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مختلف وجوہات کی بنا پر لوگ گلے شکوے کرتے ہیں کہ میڈیسنز نہیں ہیں یا صحیح طریقے سے میڈیسنز نہیں دی گئیں۔ تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ تو اس میں ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں ایک پورا ایک نیٹ ورک ہم میڈیسنز کا بنا رہے ہیں، جس سے یہ ہوگا کہ جب میڈیسن ڈسپیچ ہوگی، جس کے بعد ڈسپیچ ہوگی اس کا پورا ڈیٹا، اور ایون اس میں نے جو ہمارے جو ساتھی ہیں جو اس پہ یہ کام کر رہے ہیں ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ جس بندے کو میڈیسن ملتی ہے اس کا شناختی کارڈ نمبر، اس کا موبائل نمبر بھی ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ کل کو ہم جب دوبارہ ادھر بیٹھیں تو آپ لوگ مجھ سے سوال کریں تو میں آپ کو اس بندے کا شناختی کارڈ نمبر، اس کا موبائل نمبر تک پرووائڈ کروں کہ 2 پیراسیٹامول کی گولیاں جو ہم سب کے ٹیکسوں سے کٹ کے اس کو ملی تھی وہ یہ بندہ تھا، اس کو یہ ملی تھی، تاکہ شفافیت جو ہے اپنے عروج پہ ہو۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ نیٹ ورک بھی بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آگے چلتے ہیں جی، ایگزیکٹو ہیلتھ چیک اپ، یہ ہمارا جو ہے اس مہینے جو ہے افتتاح ہونے والا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ایگزیکٹو ہیلتھ چیک اپ کا جو ہے وہ افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ ایک باپ یا والدین جو ہوتے ہیں وہ 10 بچوں کو تو پال لیتے ہیں، لیکن 10 بچے اکثر حالات کا شکار ہو کے یا اپنی مجبوریوں کی تحت یا روزگار نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو، اپنے پیرنٹس کو وہ علاج یا وہ فیسلٹیز نہیں دے سکتے جو اس کا وہ حقدار ہوتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے ہم نے ایگزیکٹو ہیلتھ چیک اپ جو ہے وہ لانچ کیا ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ جی 65 سال اور 65 سال سے زائد العمر جو لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے ہر ہسپتال میں جو ہے وہ کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں، اور آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں، پولیس ہاسپٹل میں چلے جائیں، کے ٹی ایچ میں چلے جائیں، ڈی ایچ کیوز میں چلے جائیں، وہاں پر یہ کاؤنٹرز بن چکے ہیں، ایون مولوی جی میں بھی بن چکے ہیں، ہر جگہ جو ہے یہ کاؤنٹرز جو ہیں وہ بن چکے ہیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ جب کوئی مریض آئے گا تو اس کو بغیر کسی نمبر لیے اپنے کاؤنٹر پہ جانا ہے، اور کاؤنٹر میں ادھر ان کو انٹرٹین کیا جائے گا، بغیر کسی نمبر کے ڈاکٹر ان کو چیک اپ کرے گا،
اور ان کو کوئی ٹریٹمنٹ بھی چاہیے ہو, اگر ان کا بلڈ ٹیسٹ ہے, ان کو سی ٹی اسکین کی ضرورت ہے, ان کو ایم آر آئی کی ضرورت ہے, ان کو ای سی جی کی ضرورت ہے, کچھ بھی ان کے لیب ٹیسٹ کرانے ہیں وہ فری آف کاسٹ کرائے جائیں گے. کیونکہ صحت کارڈ جو ہے وہ تو ان پیشنٹس کے لیے ہوتا ہے, آؤٹ پیشنٹس کے لیے نہیں ہوتا, لیکن یہ جو ہے آؤٹ پیشنٹس کے لیے ہے. تو ان کے تمام ٹیسٹ, تمام چیزیں جو ہیں, تمام تشخیص جو ہے وہ بغیر 1 روپے لیے کیا جائے گا, ان کو پورا خیال رکھا جائے گا, ان کو گاڑی تک چھوڑ کے آیا جائے گا. اور یہ میں بات بتاتا چلوں کہ ہر 3 مہینے میں وہ ایک دفعہ جو ہے اپنا یہ علاج کوارٹرلی بیسس پہ فری آف کاسٹ کرائیں گے, اور اس سے یہ ہوگا کہ ایک ان کا علاج اچھی طریقے سے ہو سکے گا. اگر ان کو کوئی بیماری ہے, خدا نخواستہ ہے, یا کوئی مسئلہ ہے, تو زیادہ بڑھنے سے پہلے اس کو روکا جائے گا تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے چلا سکیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ لیا ہے, اور میں آپ کو شاید 1 ہفتے یا 10 دن کے اندر ہی تکلیف دوبارہ دوں گا, اور آپ لوگوں کو میں بلاؤں گا تاکہ ہم اس کا ایک باقاعدہ طور پہ افتتاح جب کر رہے ہوں تو آپ لوگ بھی موجود ہوں, اور اس کیمرے کی آنکھ سے ہم پورے پاکستان کو بتا